बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 11। इंसान अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तौर गुजारता ही है। मैं अगर चाहता तो अपने लिए एक आम इंसान की ज़िंदगी मुंतखब कर सकता था। छोटी मोटी कोई नौकरी कर लेता। आखिर ग्रेजुएशन किया था। नौकरी करके अपना एक छोटा सा घर बनाता। एक तन्हा इंसान के अखराजात होते क्या हैं, और फिर दुनिया से जो बेजारी मेरे वजूद में रसी हुई थी उसके तहत तो मैं वैसे भी एक बुझा हुआ इंसान था। सर छुपाने का कोई ठिकाना कहीं भी मिल सकता था। बाद में जिंदगी के रास्ते मुंतखब करता, लेकिन वक्त अपने फैसले खुद करता है। काफी दिन तक परेशान फिरता रहा। फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि क्या तरीका कार इख्तियार करूं। क्या दुनिया से हार कर बैठ जाऊं। मैं नहीं जानता कि रूहों की तलब क्या होती है। माँ डायरी की शक्ल में अपनी राम कहानी छोड़ गई थी। मालूम नहीं उसने अपनी मौत के वक्त क्या तस्वुर किया होगा। अगर चाहता तो तमाम बातों को नजरअंदाज करके एक खामोश जिंदगी गुजारने लगता, लेकिन शायद ज़मीर इसकी इजाजत नहीं देता था। मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद था। मैं चाहता था कि एक बार तो उसे तलाश करके आईना दिखा दूं और ये बताऊं कि बुराई क्या चीज होती है और इसके असरात किस तरह मुरतब होते हैं। बस दो ही फैसले करने थे, या तो शिकस्त कबूल करके खामोशी इख्तियार करूं या फिर दुनिया से जंग जारी रखूं। न जाने क्यों खामोशी इख्तियार करने को दिल नहीं चाहता था। उस शाम तबीयत ऐसी उदास हुई कि सोचा कहीं आगे निकल जाऊं। मेरे लिए भला क्या मुश्किल थी। ट्रेन में जा बैठा और आखिरी स्टेशन तक का टिकट खरीद लिया। सोचा था कि जहां तबीयत चाहेगी वहां उतर जाऊंगा। ट्रेन में बैठकर बेचैनी के से अंदाज में सफर करता रहा। आधी रात का वक्त था कि कोई मेरे पास आकर बैठा। मैंने चौंक कर उसे देखा तो हैरत से उछल पड़ा। वो मेरा हमशक्ल था। हमारे नकूश काफी मिलते जुलते थे। फर्क इतना था कि उसकी आंखों में रोशनी थी और चमक थी, और मेरी आंखें धुंधला गई थी। मुझे हैरत हुई, वो बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। फिर उसने कहा, शायद तुमने मुझे देखा नहीं था। मैं तो यहाँ बैठा कई घंटे से तुम्हारी हरकतों सकनात का जायजा ले रहा था। मैंने वाकई तुम्हें नहीं देखा, मगर तुम कौन हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम्हारी सूरत मेरी सूरत से कितनी मिलती है? इसी चीज ने तो मुझे तुम्हारी जाने मतवज्जे किया। मेरा ख्याल है मेरी उम्र भी तुमसे मुताबिकत रखती है। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ कुदरत की कारगरी पर। हैरान नहीं होना चाहिए। कुदरत के ऐसे लातादाद नमूने इस कायनात में बिखरे पड़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? एहतिशाम अहमद। शामी कहते हैं मुझे लोग। क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या मतलब? कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं ही होता है यार। अहले खाना, घर बार, नौकरी चाकरी, ये चीजें तो होंगी, इंसानों के साथ होती हैं। और तुम? शायद मैं इंसान नहीं हूँ। मायूस हो? हाँ। लम्हों में किसी की दास्तान का पता नहीं चल जाता, और मेरा ख्याल है लम्हों में इंसान इतना बेतकल्लुफ भी नहीं होता कि किसी से उसकी जाती जिंदगी के बारे में सवाल कर सके। लेकिन मैं एक तेज रफ्तार शख्सियत हूँ। मुझे कोई आलम साधु ना समझना। मैं जादूगर हूँ और ना शोबदेबाज। यूँ समझ लो कहीं से कुछ हाथ आया था, बस उसकी तहकीक कर रहा था कि बात बिगड़ गई। लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं। मेरा नाम शर्जील है। क्या नाम है मेरा? याद है, बच्चा नहीं हूं कि भूल जाऊं। ना ही तुम्हारे नाम में कोई ऐसी बात है जिसे मैं दोहराना पसंद करूं। मैंने खुश्क लहजे में कहा। सॉरी सॉरी, असल में मुझे इस तरह बोलने की आदत है। कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ ऐसे ना बोलूं। अच्छा है, ये बताओ माय डियर शामी, के वाकई दुनिया से बेजार हो या मैं पसंद नहीं आया? नहीं, तुम तो पसंद आए हो। तुम तो मेरे हम शक्ल हो। लेकिन मुझसे बोझिल बातें ना करो। मैं शगुफ्तगी का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या वाकई? और वो खुशी से उछल पड़ा और मैं उसे तीखी निगाहों से देखने लगा। फिर मैंने कहा, क्या तुम बहुत ज्यादा अदाकारी नहीं करते? करता हूँ, जो तुम कहते हो वो मैं करता हूँ। अच्छा ये बताओ, मेरा एक काम करोगे? कैसा काम? तुम्हें अपने बारे में सिर्फ इतना बताओ कि मैं भी एक लावारिस इंसान था, और यूँ समझो कि इस कायनात में तन्हा भी था, लेकिन दिल बर्दाश्ता नहीं था। अपने लिए जीने की दिलचस्पियां तलाश कर रहा था जिन्हें हासिल करके जिंदगी को खुशगवार बना सकूं। फिर मुझे एक साधु टकराया। धर्म वस्तु नाम था उसका। हरदासपुर नामी जगह पर उसने बड़ा हंगामा मचा रखा है। लेकिन धर्म वस्तु से मैं एक ऐसी चीज ले उड़ा जो उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी।
اور اس سلسلے میں دھرم وستو سے میری بری طرح چل گئی. میں ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہوا. اب صورتحال یہ ہے کہ میں جب تک دھرم وستو کو اس کے گھر میں نیچا نہ دکھا دوں وہ چیز میرے لیے کرامت نہیں ہو سکتی. دوست، تمہیں دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہوا ہے. اگر تم میرا ساتھ دو تو یہ سمجھو کہ دونوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے. عیش کریں گے ہم دونوں، ایسی عیش کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. ذرا تفصیل سے بتاؤ. پہلے تم یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کسی کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں تو کیا تم اس میں میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ جس حد تک ممکن ہو سکا معاوضہ بہت مناسب ملے گا تمہیں. کتنا؟ عیش کرو گے ساری زندگی. جو کچھ میں تمہیں دوں گا وہ تمہارے تصور سے بھی باہر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، کام بتاؤ. لینے دینے کی باتیں کر کے اگر مجھے لالچ پر آمادہ کرنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ دنیا کا کوئی لالچ مجھے میری مرضی کے خلاف کچھ کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا. باقی رہی دوسری بات، کھیل. اگر میری دلچسپی کا ہوا تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، ورنہ تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے. ویری گڈ. تو اب میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں، اس نے کہا، اور پھر وہ مجھے آہستہ آہستہ کچھ بتانے لگا. مجھے احساس ہوا کہ جو کھیل وہ کھیل رہا ہے وہ دلچسپی کا حامل ہے اور آگے چل کر مجھے خاصی تفریحات حاصل ہو سکتی ہیں. اس کی شخصیت بھی پر اسرار تھی اور دھرم وستو کے خلاف جو کام کرنا تھا وہ بھی اپنی جگہ ایک منفرد نوعیت کا حامل تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہمارے درمیان بہترین مفاہمت ہو گئی. میں نے اس سے کہا، شرجیل، تمہارا کیا خیال ہے کہ دھرم وستو کو ہماری آمد کی اطلاع نہیں ملی ہوگی؟ اب اتنا مخال بھی نہیں کہا جا سکتا اسے، اور پھر ساری باتیں ہی خاص تعجب کی حامل ہیں. بہرحال تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے. میرے اس کے درمیان معاملہ طے ہوا. میں اپنے ذہن کو وقتی طور پر کسی اور جانب منتقل کرنا چاہتا تھا اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت یہ میرے لیے ایک بہترین موقع ہے. پھر میرے ہمسفر شرجیل نے مجھے ہرداس پور کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگلا اسٹیشن ہرداس پور کا ہی ہے. یہاں مجھے ایک خاص شخصیت سے ایک جگہ پہنچنا تھا اور اس کے لیے شرجیل نے کہا کہ وہ تمام مواقع مہیا کرے گا. چنانچہ جب میں ہرداس پور کے اسٹیشن پر اترا تو شرجیل میرے ساتھ اتر آیا. ہم لوگ وہاں سے چل پڑے. ریلوے اسٹیشن کے باہر پھیلی ہوئی دنیا دیکھی. اچھا خاصا شہر تھا ہرداس پور. مختلف طبقوں کے لوگ وہاں آباد تھے. غالباً چھوٹا سا صنعتی علاقہ بھی تھا. بازاروں کے کھلنے کا انتظار کیا گیا. بازار کھلنے پر خریداری کی گئی اور پھر مجھے ایک نئی شکل دے دی گئی. مجھے شرجیل کی حیثیت سے وہاں ایک خاص جگہ پہنچنا تھا. شرجیل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میری پشت پر رہے گا اور ہر موقع پر مجھے صورتحال سے آگاہ کرتا رہے گا. ذہن بٹانے کا اس سے خوبصورت موقع اور کوئی نہیں حاصل ہو سکتا تھا. چنانچہ اپنے کام میں مصروف ہوا اور پھر جس حیثیت سے میں نے یہاں اپنی ذمہ داریاں سنبھالی وہ بڑی شاندار تھی. ہرداس پور اپنے جغرافیائی نقطۂ نظر سے ایک عجیب و غریب جگہ تھی. ویسے تو یہاں بے شمار پر اسرار اور ہیبت ناک داستانیں بکھری ہوئی تھی، لیکن خاص طور پر میں نے دھرم وستو کے بارے میں سنا. دھرم وستو کے بارے میں یہاں کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ کئی بار مر کر زندہ ہو چکا ہے. ہر بار اس کی طبی موت واقع ہو جاتی ہے. اس کے بعد اسے محسوس منظر میں رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بڑے بڑے ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ مر چکا. ایک طویل عرصے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو کر واپس آتا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی، لیکن دھرم وستو اور شرجیل کے درمیان جنگ تھی اور اس جنگ کو میں نے اپنے سر لے لیا تھا. غرض کے یہاں آنے کے بعد وقت خاصی عمدگی سے گزر رہا تھا. کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو اس شعبے سے وابستہ تھے جس میں مجھے یہاں کام کرنا تھا. ان میں خصوصی طور پر ایک ہندو نوجوان شری ناتھ تھا. شری ناتھ بہت خوش مزاج اور اچھی طبیعت کا نوجوان تھا. ایک بار دھرم وستو کے بارے میں اس سے بات ہوئی تو اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے. میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے شری ناتھ؟ یہاں کے لوگ جب دھرم وستو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر عقیدت ہوتی ہے، جبکہ میں تمہارے چہرے پر حیرت دیکھ رہا ہوں. شری ناتھ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بات یہ ہے میاں جی کہ تمہارا دھرم ہمارے دھرم سے الگ ہے اور تم جو بات اتنی آسانی سے کہہ سکتے ہو ہم نہیں کہہ سکتے. اصل میں دھرم وستو مہاراج کے بارے میں جو کچھ بھی سنا اسے دھرانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ عقیدت اور خوف میں فرق ہوتا ہے. یہ تو تم جانتے ہو نا؟ کیوں نہیں؟ بس تو پھر یہ سمجھو کہ یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت نہیں بلکہ خوف ہوتا ہے. اس کے علاوہ میں تمہیں ایک بات اور بھی بتاؤں، مہاراج دھرم وستو یہاں مسلمانوں کو آباد ہوتے نہیں دیکھ سکتے اور یہاں جو بھی کوئی مسلمان آتا ہے بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے کیونکہ وہ دھرم وستو مہاراج سے عقیدت نہیں رکھتا. اس لیے آہستہ آہستہ اس کی بربادی ہوتی چلی جاتی ہے. دیکھیے شرجیل جی، آپ یہاں جیسے دل چاہے رہیں، یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ بیوی بچے نہیں،
ورنہ میں تو آپ سے یہ کہتا کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جائیے، کہیں اور چلے جائیے، یہ جگہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں۔ آپ اکیلے ہیں، اس لیے میں آپ کو صرف یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ کبھی اس بات پر پرچار نہ کیجیے گا کہ آپ مسلمان ہیں، نہ ہی ایسی ہنگامہ آرائیاں کیجیے گا جس سے آپ کی شخصیت کا خاص طور پر اظہار ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ شری ناتھ سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئی انہوں نے مجھے دھرم وستو کے سلسلے میں اور تجسس میں ڈالا۔ بہرحال ایک پر اسرار کھیل شروع ہوا تھا۔ شرجیل کون تھا اور کیا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک ایک لفظ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ میری پذیرائی ایک خاص انداز میں کی گئی اور بہترین رہائش مہیا کی گئی۔ پورا سٹاف میرے ساتھ تھا، جبکہ میں بذات خود شرجیل نہیں تھا۔ اس دوران شرجیل سے ایک بار بھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ ضرورت کے وقت وہ مجھ سے دور نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک میرے اپنے خیال میں کوئی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ شرجیل کب اور کیسے میرے پاس پہنچے گا اور میری مدد کرے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ شری ناتھ نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں میں نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ وہ مڈ بھی دیکھا جہاں دھرم وستو کا ٹھکانہ تھا۔ بے شمار لوگ اس سے اپنی منتیں مرادیں پوری کرانے کے لیے آیا کرتے اور آج کل ان کے کہنے کے مطابق دھرم وستو زندہ تھا۔ بہرحال یہ ساری باتیں اسی انداز میں چلتی رہی۔ کئی دن گزر گئے اور میں اپنا کام کر رہا تھا۔ شرجیل سے میری کوئی اور ملاقات نہ ہوئی۔ ہرداس پور ایک بہت خوبصورت شہر تھا۔ گو اس کی آبادی کوئی زیادہ نہ تھی، لیکن اس کے مضافات بھی بے حد حسین تھے۔ میں کئی بار اس مڈ یا مندر کا سیر کر چکا تھا۔ اس دن بھی میں مڈ کے پاس سے گزر کر آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ مڈ سے کافی فاصلے پر اس کی سید میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کا اوپری بدن برہنہ تھا اور وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا جسم بہت لاغر اور کمزور تھا۔ درخت کے تنے کے ساتھ بنے ہوئے گول اور پکے چبوترے پر وہ آہن جمائے بیٹھا تھا۔ عمر اچھی خاصی تھی، داڑھی بھی بڑی اور سفید تھی۔ خاص طور پر مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ یہ شخص جو کچھ بھی ہے پورا انسان نہیں معلوم ہوتا۔ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے، بہرحال میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ پھر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جب میں بیٹھا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، جو کچھ تمہارے دل میں ہے تو ٹھیک، لیکن ایک بات میری بھی سن لو، میں تمہیں موت کی طرف قدم بڑھانے کی اجازت بالکل نہیں دے سکتا۔ آپ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتا ہوں؟ نہیں، میرے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ایسا کرو اپنے دل کی بات اپنی زبان سے بیان کرو۔ آپ نے خود میرے بارے میں کچھ کہا، ذرا اس کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے تمہارا انتخاب کیا اور جس مقصد کے لیے کیا، اندازہ یہ ہے کہ اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے قیاس پر میں حیران رہ گیا۔ الفاظ کا مفہوم وہی تھا جس پر میں عمل کر رہا تھا۔ میں کچھ لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر میں نے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جناب، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں؟ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، دیکھو، کسی سے صرف اس قدر سوال کرو جس کے وہ جوابات اچھی طرح دے سکے۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں کہ تم جو کچھ کرو گے اس میں کامیابی تو تمہیں حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے جن مشکلات سے تم گزرو گے، کیا تم ان مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ فرض کرو کہ اگر مجھ میں طاقت نہیں تو کیا آپ اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کیوں، تم سے کس نے کہا کہ تمہارے لیے میں اپنی سر کوئی مصیبت مول لے سکتا ہوں؟ بات اصل یہ ہے کہ میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں یہ خیال پیدا ہوا کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، اس نے کہا، اور میں چند لمحے سوچ میں ڈوبا۔ حالانکہ وہ ہندو تھا، اپنے چہرے مہرے اور خلیے سے وہ ایسے لگ رہا تھا، اور ظاہر ہے کالے علم کے مقابلے میں کالے علم کا کوئی ماہر ہی مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، سنو، مجھے اندازہ ہے کہ تم مسلمان ہو، ایک بہت بڑے شیطان کے مقابلے میں آئے ہو۔ ایک شخص نے تمہیں اپنا دوست راست بنا کر تم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور تم اس کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہوئے۔ خیر، چھوڑے ان باتوں کو۔ دھرم وستو کا جہاں تک تعلق ہے، یوں سمجھو کہ ایک بدترین شیطان ہے، خاص طور سے مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے۔ یہاں ہرداس پور میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی مسلمان کو خوشحال اور آباد نہیں رہنے دے گا۔ وہ شیطان اپنی جادوئی قوتوں سے لمبی عمر حاصل کر چکا ہے، لیکن انسان ہر حال میں فانی ہے، آخرکار وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مصنوعی سہاروں سے جینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اس کی موت کسی ایسے ہی ذریعے سے آئے گی جیسے تم۔ اور میں تمہیں کچھ اور بتاؤں، یہاں تمہیں بڑی مشکلات پیش آئے گی، کیونکہ جتنے افراد موجود ہیں وہ کسی بھی طور سے ہی چاہے اس کے خوف سے یا اپنے کسی لالچ سے دھرم وستو کے خلاف نہ کچھ کریں گے اور نہ اس میں تمہارا ساتھ دیں گے۔
بلکہ جب اس کا اور تمہارا آمنا سامنا ہوگا تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں تمہیں جو معلومات حاصل ہوں گی وہ بھی تمہیں خوفزدہ کریں گی۔ مجھے تھوڑی سی معلومات اس کے بارے میں حاصل ہو گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاں مجھے معلوم ہے اس کی زندگی سے متعلق چھوٹی چھوٹی واقعات تم سن چکے ہو۔ وہ شیطان ہے اور اپنی غلاستوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے۔ خیر میں تمہیں اپنا راز سونپ رہا ہوں۔ میں بھی اللہ کا ایک نیک بندہ ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا تعلق دین اسلام سے ہے۔ اس سے زیادہ میرے بارے میں کچھ مت پوچھنا۔ ہم اپنے ہم مذہب بھائیوں کی مدد کے لیے ایک کام کر رہے ہیں۔ میں نے یہاں ایک ہندو نام سے جو بسیرا کیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں ان لوگوں کا سہارا حاصل کر کے انہیں نقصان پہنچاؤں۔ مجھ تک بار بار آنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی شرجیل کو تلاش کرنا۔ ہم دونوں ایک ہی مقصد پر عمل کر رہے ہیں اور تمہارا انتخاب ہم نے خاص طور پر کیا۔ ہم اس وقت تک تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے جب تک تمہیں انتہائی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی سنو۔ تمہارا ایک ماضی ہے اور اس ماضی میں بہت سے ایسے پر اسرار پردے پڑے ہیں جنہیں تم ہٹانا چاہتے ہو۔ اصل میں کچھ لوگوں کی تقدیر میں کچھ لوگوں کے لیے بھلائی کا عمل لکھ دیا گیا ہے۔ تمہاری تقدیر میں بھی یہی عمل لکھا گیا ہے اور راستے منتخب کرنے والی ذات تو بہت ہی بڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ تمہیں کئی گندگیوں سے گزارا گیا اور اس غلاظت میں نپٹے ہوئے تم اپنا عمل کر رہے ہو، لیکن آخرکار وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہیں تمہاری کاوشوں کا جو صلہ ملے گا وہ تمہیں اس دنیاوی زندگی کے لیے مطمئن کرے گا۔ بس اب جاؤ، میرے پاس کبھی نہ آنا۔ میں خود دوبارہ تمہارے پاس پہنچوں گا۔ تم مکمل طور پر ایک دنیا دار آدمی کی حیثیت سے اپنا کام سر انجام دو اور اس کے خلاف کام کرو۔ اچانک ہی مجھے لگا جیسے میری دونوں آنکھوں میں مٹی پڑ گئی ہو۔ میں نے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، کچھ لمحے آنکھوں میں مٹی کی کھٹک رہی اور پھر ایک دم آنکھیں صاف ہو گئی۔ یہ مٹی نہیں تھی بلکہ کچھ اور ہی تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد کے ماحول کو دیکھا تو یہ ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا، یعنی یہ میری رہائش گاہ تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ کر بڑی گہرائی سے ان حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اب میں بڑا مطمئن ہوا اور پر اطمینان انداز میں اپنا کام کرنے پر لگا تھا۔ یہاں باقاعدہ میری ایک حیثیت تھی، گویا حیثیت شرجیل کے نام سے تھی، لیکن اس سے کم از کم مجھے یہاں اپنے قدم جمانے کا موقع مل گیا تھا اور اب میں بڑے اطمینان کے ساتھ ہرداس پور کا جائزہ لینے میں مشغول ہو گیا تھا۔ بہت سے معاملات میرے علم میں آ چکے تھے اور میں یہ دیکھ چکا تھا کہ ہرداس پور کے قرب و جوار میں ہندو کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ مسلمانوں کو ہر جگہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک ہندو سے میں نے اس بارے میں بات کی تو پہلے تو اس نے میری بات کا جواب دینے سے گریز کیا، پھر بولا، اصل میں مہاراج پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ آپ یہ سمجھے کہ اس نفرت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ جب سے مہاراج دھرم وستو یہاں کر آباد ہوئے ہیں، یہ نفرت بڑھ گئی ہے اور اس کی اجازت دھرم وستو صاحب نے دی ہے کہ مسلمانوں کو جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکال کر اس علاقے کو گوشت شروع سے پاک کرو۔ دھرم وستو جی خود بڑے گیانی ہیں۔ میں نے پر خیال انداز میں گردن ہلائی۔ اصل میں ہر طرف سے مجھے مدد سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اب جو کچھ بھی کرنا تھا مجھے اپنے ہی بل بوتے پر کرنا تھا۔ بہرحال میری کوشش تھی کہ پہلے ذرا صورتحال کا جائزہ لے لوں، اس کے بعد دھرم وستو جیسے شیطان کا سامنا کروں۔ اس دن میں ایک خاص علاقے میں گھوم رہا تھا۔ یہاں بجلی کی سہولت بے شک موجود تھی، لیکن بجلی بہت کم رہا کرتی۔ اس وقت بھی چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تاریکی کی دبی چادر نے ہر شے کو اپنے سیاہ وجود میں لپیٹ رکھا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میرے قدم اس مڈ کی طرف بڑھے جو دھرم وستو کی رہائش گاہ تھی۔ تقریباً 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ میں چلتا رہا۔ ویسے تو میں نے ایک بار پہلے بھی اس علاقے کا جائزہ لیا تھا، لیکن آج ذرا میں تفصیل سے یہاں کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ آبادی سے خاصے فاصلے پر یہ جگہ بڑی عجیب و غریب اور انتہائی دہشت ناک تھی۔ لمبی لمبی جھاڑیاں، اونچے اونچے درخت اس مڈ کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ کسی زمانے میں یہ ایک بہت بڑا مندر تھا، لیکن یہاں دھرم وستو کے آنے کے بعد ایک اور جگہ تعمیر کرائی کی جو مندر کے ایک ہی حصے میں تھی۔ اب لوگ اس مندر میں پوجا کرنے آیا کرتے۔ اس کا نظام بھی دھرم وستو نے کیا تھا۔ نو تعمیر شدہ جگہ پر کالے علوم کا کاروبار ہوتا۔ یہاں جتنے لوگ رہا کرتے ان کے بارے میں صحیح طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ انسان ہیں بھی یا نہیں۔ ایسی عجیب و غریب روایات تھی کہ سن کر انسان کا دل دہل جائے، لیکن کبھی کبھی عقیدت مند رائے کا پہاڑ بھی بنا دیتے ہیں۔ البتہ یہ الگ بات تھی کہ آبادی کے لوگ رات کی تاریکی میں کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتے اور شام کے سناٹے پھیلتے ہی اس طرف کے راستے تقریباً بند ہو جایا کرتے۔ بہرحال میں آگے بڑھتا رہا۔ زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا تھا کہ اچانک مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی کرا رہا ہو۔
میں چونک کر اپنی جگہ رکا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے درخت کے نیچے مجھے ایک انسانی سایہ نظر آیا۔ ایک لمحے کے لیے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی اور پھر میں نے خود کو ایک دم سنبھالا، ذرا دیکھو تو صحیح صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس سائے کے قریب پہنچ گیا۔ قریب پہنچ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے ایک نوجوان لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس کا اوپری جسم تقریباً لباس سے بے نیاز تھا۔ نچلے بدن پر بھی لباس چیتروں کی شکل میں جھول رہا تھا۔ قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہوتا تھا کہ نوجوان ہے، خوبصورت بھی ہے۔ بال بکھرے ہوئے تھے، سسکیاں اور کراہیں اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میں سٹپٹا گیا، لیکن پھر میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ میں نے کہا، اٹھو، کون ہو تم؟ شمع کرو، تمہیں بھگوان کا واسطہ مجھے شمع کرو، جانے دو مجھے، اب تو جانے دو پاپیو۔ لڑکی، میں تمہیں روک نہیں رہا اور نہ ہی روکنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا بات ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ، کہاں سے آ رہی ہو، کون ہو؟ لڑکی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کرتی رہی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا وہی سچ ہے یا پھر ایک اور بھیڑیا چالاکی سے کسی بھیڑ کو اپنا شکار بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے کھلے ہوئے بدن کو ان چیتروں سے ڈھکنے لگی۔ ابھی وہ مکمل طور پر اپنے بارے میں مجھے کچھ بتا بھی نہ پائی تھی کہ اچانک ہی ایک ہٹا کٹا پجاری نشے میں دھت اس طرف آتا ہوا نظر آیا۔ لڑکی نے اسے دیکھ لیا۔ میں تھوڑا سا آڑ میں ہویا۔ وہ لڑکی کے قریب پہنچا۔ اس نے لڑکی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ہماری بھاری بھاگ نکلی۔ کیا سمجھتی تھی نکل جائے گی ہمارے ہاتھوں سے؟ چل اٹھ۔ اس نے لڑکی کے بال پکڑے اور لڑکی کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اب اس کے بعد انتظار کرنا فضول تھا۔ میں آگے بڑھا اور کہا، کتے چھوڑ دے اسے ورنہ میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے لڑکی کو چھوڑا اور میری طرف دیکھ کر بولا، کون ہے رے تو؟ اس کا بھائی ہے کیا؟ ہاں، میں اس کا بھائی ہوں اور تیرا قاتل۔ ارے جا، ہمیں قتل کرنے والے مر گئے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ جانتا نہیں یہ مہاراج دھرم وستو کا استھان ہے، یہاں کسی کی کیا مجال جو مہاراج کے چرنوں میں رہنے والوں کو کوئی نقصان پہنچائے، اور تیرے جیسے مریض تو ہم ٹھیک ہی کر لیتے ہیں، جا چلا جا ورنہ۔ لیکن اس کے الفاظ پورے ہونے سے پہلے میں اس کے قریب پہنچا اور پھر میرے تھپڑ کی آواز اتنی زوردار تھی کہ شاید ہی کسی نے اتنی زوردار آواز میں تھپڑ کھایا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران سا رہ گیا، یا ممکن ہے کہ اس کا سر چکرا گیا ہو، لیکن دوسرے لمحے میں وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کمبخت بلا کا طاقتور تھا۔ اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور میری پسلیوں کو دبا رہا تھا۔ میری سانس رکتی جا رہی تھی، پھر میرے انداز ایک عجیب سی قوت پیدا ہوئی۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں کی گرفت میں ڈالے اور ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا اور اس کے حلق سے آواز نکلی۔ وہ جھکا ہی تھا کہ میں نے گھوم کر ایک لات اس کے منہ پہ ماری اور وہ نیچے گر پڑا۔ ایک لمحے کے اندر میں نے اس کے بدن پر کئی مکے جھڑ دیے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب اس لڑکی کی بھی ہمت بڑھ گئی ہے۔ اس نے قریب ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے پجاری کے سر پر دے مارا۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل پائی تھی۔ اس کا بدن کسی لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ چہرہ اس طرح زمیں ہوا تھا کہ بھیجا باہر نکل آیا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے دم توڑ دیا۔ آس پاس کی زمین اتنی سرخ ہو گئی کہ جیسے خون کی کیچڑ ہو گئی ہو۔ لڑکی اپنے تحفظ کے لیے یہ قدم اٹھا تو چکی تھی، لیکن اب سخت دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے بارے میں کچھ اور بتانا پسند کرو گی؟ بابو جی، بھگوان آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری مدد کی ہے، جیون بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھول سکیں گے۔ ہم سے ہمارے بارے میں اور کچھ نہ پوچھے، ہمیں جانے دیں، ہم آپ کا احسان زندگی بھر فراموش نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنے پھٹے ہوئے لباس کے چیتھروں سے بدن کو ڈھکا۔ اس کے بعد وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے پجاری کی لاش دیکھتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ حالانکہ یہ خون میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ لڑکی نے پجاری کے سر پر پتھر مارا۔ لیکن اگر کوئی مجھے یہاں دیکھ لے تو پھر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا اور میں آسانی سے ایک قاتل قرار دے دیا جاؤں گا۔ اب دو ہی صورتیں تھی، یا تو فوراً یہاں سے نکل بھاگوں، یا پھر اب جب یہاں تک آیا ہوں تو آگے جانے کا خطرہ مول لے کر کم از کم دھرم وستو کے اس استھان کو دیکھوں۔ آخر یہی فیصلہ کیا تھا میں نے کہ مجھے یہ رسک لے لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک نگاہ میں نے اس پجاری کی لاش پر ڈالی اور پھر بچ کر دوسری دروازے کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم آہستگی سے اٹھ رہے تھے اور اس وقت وہ الفاظ مجھ پر صادق ہوتے تھے کہ میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا۔ ویسے میرے دل میں بڑی ہمت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو مجھے بہرحال یہ کام سر انجام دینا ہے۔ آخرکار میں نے وہ سیڑھیاں تلاش کی جو گہرائی میں اترتی تھی۔ دور دور تک کسی انسان کا کوئی پتہ نہ تھا۔
ہر طرف تاریکی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا، حالانکہ دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھی۔ دھرم وستو کے بارے میں جو کہانیاں میں نے سنی تھی وہ میرے ذہن میں زندہ تھی۔ انسان کے دل میں اگر خوف کا گزر نہ ہو تو اسے انسان نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال میں بھی ایک کمزور اور معمولی انسان تھا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، زندگی نے مجھے جو کچھ دیا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ آگے زندگی میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ ساری کائنات میں صرف ایک ماں تھی جو ساتھ چھوڑ گئی۔ اس کے بعد ساری کی ساری کہانیاں ہی کہانیاں تھی اور ان کہانیوں سے مجھے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ اگر اس کوشش میں زندگی ختم ہو جاتی تو کوئی حرج نہیں۔ اب تو سبھی سے دور ہو گیا تھا۔ ایک افسانہ تھا جس سے دوستی ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض اوقات احساسات انسان کو بڑی قوت بخش دیتے ہیں، اور میں بھی احساس پہ قوت کا حائل ہو گیا تھا، کیونکہ اب مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ اگر دھرم وستو کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جاؤں تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہ ہوگی۔ اختیار احمد صاحب کی تلاش تو اب ایک طرح کا خواب بن چکی تھی، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی نہیں کر پایا کہ اگر احتیاط احمد صاحب مجھے مل گئے تو میں ان کا کروں گا کیا۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں نفرت کا طوفان امڑ آئے اور میں انہیں زندگی سے دور کروں، لیکن اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا اس بات کو قبول کرتی؟ خیر، اب یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھی۔ اس وقت تو صورتحال بالکل مختلف تھی۔ میں سچ کے اس راستے پر جا رہا تھا جس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ یہاں سچ کے اندر تہانے کی گہرائیوں میں دھرم وستو کی وہ لاش موجود ہے جس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ لاش ہے یا زندہ انسان۔ بس کہانیاں ہی کہانیاں تھی، اور بالکل غیر محسوس طریقے سے میں ان کہانیوں کا ایک کردار بن گیا تھا۔ دھرم وستو کی حقیقتوں کا منظر عام پر لانا اور اسے ختم کرنا میرا منشا تھا، اور مجھے اسی کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے سپرد جو ذمہ داری کی گئی ہے اسے انجام دینا ہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ویسے مجھے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ دھرم وستو کے اس تہانے میں اترنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ میرا تھا ہی کون جس کے لیے میں پریشان ہوتا یا وہ میرے لیے پریشان ہوتا۔ ان خیالات نے مجھے یہ فائدہ پہنچایا کہ تہانے کی سیڑھیاں مجھے معلوم نہ ہوئی، اور میں اس پر اسرار تہانے کے دروازے تک پہنچ گیا جس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہانیاں لوگوں میں موجود تھی۔ میں نے اپنے سامنے ایک دروازہ دیکھا جس پر جمی ہوئی مٹی سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ برسوں سے نہیں کھولا گیا ہوگا۔ میں دروازے کے قریب کھڑا اسی سوچ میں تھا کہ دروازے کو دھکیلوں کہ اچانک ہی ایک تیز آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اسے اندر سے کھول رہا ہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر انسان احساسات سے الگ ہو جائے تو اسے انسان سمجھنا ہی مشکل کام ہے۔ خوف انسان کی فطرت کے دوسرے بہت سے پہلو کی طرح اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ میں لاکھ ہمت باندھ رہا تھا، اپنے آپ کو نہ ڈر اور بے خوف سمجھ رہا تھا، لیکن ہر انوکھی بات پر دل دھڑک اٹھتا تھا۔ اس وقت بھی میں نے یہی بات سوچی کہ باہر سے اس وقت گرد آلود نظر آنے والے دروازے کو اندر سے کھولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کیا خود دھرم وستو؟ اور اس احساس سے خوف کی ایک لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ میں انتظار کرتا رہا کہ دروازہ کھولنے والا میرے سامنے آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ جبکہ دروازے کے دونوں پٹ مکمل طور پر کھل گئے تھے۔ میں نے اس کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا۔ اندر گہری تاریکی پھیلی تھی۔ ایک لمحے میں سوچ میں ڈوبا اور پھر انتہائی ہمت کر کے میں نے قدم دروازے کے اندر رکھا، پھر دوسرا، تیسرا، اور اس کے بعد میں اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نے اندر قدم رکھے اچانک ہی اس خوفناک حد تک تاریک تہانے میں ایک دم روشنی پھیلی۔ میرے حلق سے دہشت بھری آواز نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ اسی طرح کھلا تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہوا تھا کہ روشنی اچانک کہاں سے آ گئی۔ میرا سر گھوم کر رہ گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جب روشنی کے مرکز کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر میری نگاہیں اس پتھر کی سل پر پڑی جس پر ایک انسانی وجود سفید رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے لیٹا تھا۔ پتھر کی یہ سل زمین سے تقریباً 2.5 فٹ اونچی تھی، خاصی لمبی تھی، اور اس پر لیٹا ہوا انسانی وجود سینے پر ہاتھ باندھے ایک لمبے جسم کا مالک نظر آتا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی تیز روشنی میں اس کپڑے کی خلکی نلاہٹ ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ کپڑا چمک رہا ہو۔ ہلکے نیلے رنگ میں بڑی خوفناک صورتحال تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو سہارا دیا۔ اگر یہ دھرم وستو کی لاش ہے تو میرے سر پر بھی تو بزرگوں کے سائے ہیں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اپنے آپ کو یہی اطمینان دلانا تھا کہ میرا کچھ نہیں بگڑے گا، میں بالکل ٹھیک رہوں گا۔ اس بات نے میرے اندر بڑی ہمت پیدا کی۔
میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور لاش کے قریب پہنچا۔ بڑی ہمت کر کے میں نے سنسان اور ہولناک ماحول میں لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا۔ ٹوٹی ہوئی کھوپڑی، کالی سیاہ رنگت، بڑی بڑی کالی مونچھیں، تھوڑی میں ایک گہرا گڑھا، موٹے موٹے ہونٹ، بڑی بڑی بند آنکھیں، ناقابل یقین خوفناک شخصیت کا مالک یہ شخص، اس کا سارا وجود ہی ایک ہولناک بھوت کی طرح نظر آ رہا تھا۔ میں نے ابھی اس کا چہرہ دیکھا تھا، لیکن قریب سے دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی جسامت بھی ناقابل یقین ہے۔ چوڑے شانے، موٹی سی توند۔ اچانک ہی وہ کپڑا میرے ہاتھ سے چھوٹا جو میں نے اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ اوقب سے ایک زوردار آواز آئی، میں بری طرح لرز اٹھا۔ میں نے تیزی سے گھوم کر دیکھا تو وہ دروازہ بند نظر آیا جس سے میں اندر آیا تھا۔ میرے پورے وجود میں جھرجھری پیدا ہوئی۔ دروازہ جس طرح بے آواز کھلا تھا ایسے ہی بند بھی ہو گیا۔ اسے کھولنے والا کون تھا، بند کرنے والا کون تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک لمحے کے اندر اندر دل پھڑپھڑایا اور چیخ کر کہنے لگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ جگہ بے حد ہولناک ہے۔ پر اسرار تہانے میں نظر آنے والا یہ وجود انسانی وجود نہیں بلکہ ایک ہولناک بلا ہے۔ دروازے سے نظر اٹھا کر واپس اس سونے والے کو دیکھا جو درم وسو کے سوا اور کوئی نہ تھا، تو ایک اور حیرت کا پہاڑ مجھ پہ ٹوٹا۔ اس کی پر اسرار آنکھیں جو کچھ دیر پہلے اس طرح بند تھی جیسے کوئی آرام سے سو رہا ہو، اب کھل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ مجھے ان آنکھوں میں زندگی دوڑتی نظر آئی، گہری چمکدار آنکھیں، میرے خدا کتنا خوفناک لگ رہا تھا۔ پھر اس کے موٹے اور بدے ہونٹ جو پہلے خشک اور بے جان تھے کپ کپانے لگے اور پھر ان موٹے ہولناک ہونٹوں پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی جا رہی تھی اور بڑی بڑی آنکھیں آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگی۔ میں جیسے سحر زدہ ہو گیا، شاید سانس بھی لینا بھول گیا اور ساکن کھڑا دھرم وسو کو دیکھ رہا تھا۔ ساری باتیں میرے لیے ناقابل یقین اور بھیانک تھی۔ تہانے کے وسیع دروازے کا بند ہو جانا اور دھرم وسو کے مردہ جسم میں اس طرح سے زندگی دوڑ جانا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ میں اپنی جگہ کھڑا کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا اور خوف میرے وجود پر چھاتا جا رہا تھا۔ میں اپنے قدموں کو پیچھے ہٹانا چاہتا تھا لیکن اس میں مجھے ناکامی ہوئی۔ اچانک ایک بھاری آواز سنائی دی، کہو یہاں آ کر تمہیں کیسا لگا؟ یوں لگتا تھا جیسے یہ کسی ایک آدمی کی آواز نہ ہو بلکہ ایک انسان کے حلق سے سینکڑوں آوازیں نکل رہی ہوں۔ تہانے کی فضا میں ایک ہولناک لرزش پیدا ہوئی اور مجھے اپنے حلق میں کانٹے سے محسوس ہو رہے تھے۔